Welcome back to our YouTube channel, that is Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप हेल्थ उनसे पूछिए जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी अगर कोई विश है, अगर कोई उनकी खुशी है तो वो इसमें है कि सेहत याब होकर घर चले जाएं। और फिर वो ये फैसला करते हैं और ये अपने आप से कहते हैं कि वो सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, दुनिया के अंदर वो भूल भाल के वो चले जाते हैं। प्रोफेशनल के लिए सेहत बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल के लिए सेहत ज़रूरी है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो चाहे कोई जॉब कर रहा हो, क्योंकि उससे एक तो आपका जो है वो टाइम का मसला आता है कि आप उतना टाइम नहीं दे सकते, ख़ास तौर पे आप बिज़नेस को टाइम नहीं दे सकते, और अगर आप जॉब पे रेगुलर नहीं जाते तो आप निकाल दिए जाते हो, और बिज़नेस पे अगर रेगुलर नहीं होते तो आप नुकसान उठाते हो और किसी बात फिर बिज़नेस को बंद करना पड़ता है। इस वजह से जो है आपको बहुत एहतियात करनी होगी, अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। इसका एक और एस्पेक्ट है, आज दवाइयाँ कितनी महंगी हैं और हमें उसकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। और दवाइयों का मसला क्या है कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी वॉक का ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो हम जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाते हैं। और उसके अंदर मेडिसिन्स के अंदर कितना नुकसान उठाते हैं, और हमें कंटिन्यूसली एलोपैथी की दवाइयाँ अगर हैं, जनरली एलोपैथी की खा रहे होते हैं, तो वो महंगी कितनी और सारी उम्र खानी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्योर नहीं है। वजह क्या है, आप डायबिटीज़ देख लीजिए। डायबिटीज़ की इस वक्त जो दुनिया की मार्केट है वो 64 बिलियन डॉलर की है और 100 बिलियन डॉलर होने वाली है। तो ये इंडस्ट्री क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या इसको फोरगो करेगी, इसको मिस करेगी? कभी भी नहीं करेगी। इस वजह से जो है वो आपको इसका खुद ख्याल करना पड़ेगा। और ये जो टोटल एलोपैथी की जो मार्केट है, फार्मास्यूटिकल मार्केट, वो ट्रिलियन डॉलर की। इतनी बड़ी मार्केट को कैसे वो, इसलिए वो सिर्फ दवा मेंटेन करते हैं, चाहे वो उसको बीमारी को मेंटेन करते हैं। खतरपैथी की दवाइयाँ करती क्या हैं, वो मेंटेन करती हैं आपकी जो लिमिट्स हैं, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके दरमियान आपकी बीमारी को रखती हैं, ख़त्म नहीं करती। अगर ख़त्म करेंगी तो ये 1000 ट्रिलियन की जो 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 एक ये ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट है वो ख़राब नहीं हो जाएगी, इसलिए वो नहीं करते। अच्छा, जिस्म को समझने के लिए हम कहते हैं कि हमारा जिस्म एक मशीन की तरह से। अब मशीन की मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक कार को ले लेते हैं, जैसे कार होती है ना, इसी तरह से हम अपने जिस्म को लेते हैं, हम जिस्म के साथ कार को कंपेयर करते हैं। हम कार की कितनी केयर करते हैं, हालांकि कार जो है वो आप समझ लीजिए कि हमारी जितनी भी जिसकी भी टोटल वेल्थ होती है उसका 5 से 10% ही कार की वैल्यू होती है, चाहे वो 5 लाख की गाड़ी हो या 5 करोड़ की गाड़ी हो। हमारी वेल्थ का 5 से 10% ही होता है, उसके बावजूद कितनी केयर करते हैं। और अगर ये कार हमें पता हो कि एक ही दफ़ा मिलनी है, दोबारा हमें मिलनी नहीं है, तो हम कितनी ज़्यादा केयर करेंगे। तो उसी तरह से हमें अपने जिस्म की केयर करनी चाहिए। तो हमारी 100% वेल्थ है, हमारा जिस्म तो हमारी 100% वेल्थ है। जिस तरह हम गाड़ी के लिए जो लिटरेचर आता है उसको भी पढ़ते हैं, उसके साथ जो सप्लीमेंट्री चीज़ें आती हैं वो उसको भी पढ़ते हैं, किसी एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, चाहे वो मैकेनिक हो या हमारा सोशल सर्कल के अंदर हो। तो इसी तरह से हमें अपने जिस्म के लिए जो है वो जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसको भी देखना चाहिए, एक्सपर्ट्स को भी देखना चाहिए। लिटरेचर क्या है, कुरान है, हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है, और इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के अंदर, जो जिस्म के हवाले से जानते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और जो न्यूट्रिशंस हैं उनसे बात करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनकी एडवाइसेस लेनी चाहिए इसके अंदर। तो इसका हमें ख्याल रखना होगा और हमें अपने जिस्म को उसी तरह से मेंटेन करना होगा। अब आप आइए कि हम अपनी गाड़ी के लिए क्या करते हैं। गाड़ी का इंजन ऑयल, गाड़ी के अंदर जो है हम क्या फ्यूल जो है दिन में 3 दफ़ा डालते हैं, कि सुबह डाला, फिर दोपहर को डाला, शाम को डाला? नहीं, हम 3 दफ़ा फ्यूल नहीं डालते गाड़ी के अंदर, हम सिर्फ एक दफ़ा ही गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं, और जब उसकी ज़रूरत होती है। तो हमें जब भूख लगे तब हमें खाना चाहिए। ये 3 दफ़ा का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको सारा दिन में एक दफ़ा भूख लगती है तो एक दफ़ा खाएं, 2 दफ़ा लगती है 2 दफ़ा खाएं, 3 दफ़ा लगती है तो जब भूख लगे तो आप उसको खाएं। हम अपना फ्यूल टैंक को भरते नहीं है, भर के रखना भी नहीं चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो फ्यूल फुल भर दिया गया और कुछ के अंदर फुल से कम भरा गया, और उनको आग लगा दी गई, सारी गाड़ियों को आग लगा दी गई। उसके अंदर जिन गाड़ियों के अंदर फ्यूल टैंक फुल थे
وہ بلاسٹ ہو گئیں اور وہ جو ہے بالکل جل کے ختم ہو گئیں، بالکل فلیم ہو گئیں اور وہ دھماکے سے اڑ گئیں، اور جن میں فیول کم تھا وہ نہیں اڑی۔ تو آپ کی جو بندے مرتے ہیں وہ اوور ڈائٹنگ کی وجہ سے مرتے ہیں، جو جانور مرتے ہیں وہ اوور ڈائٹنگ کی وجہ سے مرتے ہیں، تو انڈر ڈائٹنگ کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا۔ تو آپ اپنا کنٹرول رکھیے اور اپنا 3/4 سے زیادہ اپنا اسٹمک مت بھریے۔ دوسری کیا ہے، ہم دیکھیے ہم جب مختلف شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں کوئٹہ کا پیٹرول بھی ہوتا ہے، کیا ہم اپنی گاڑیوں میں ڈلواتے ہیں؟ ہم نہیں ڈلواتے، ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا پیٹرول ڈلوائیں، لیڈ فری ڈالیں۔ تم گاڑی کی اتنی کیئر کرتے ہیں، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے اندر جو ہے گاڑی کا تو خیال رکھ رہے ہیں، اپنا خیال نہیں کر رہے، ہم جنک فوڈ کھائے چلے جا رہے ہیں، ہم بیکری آئٹم جو ہے وہ کھائے چلے جا رہے ہیں۔ بیکری آئٹمس بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ بیکری آئٹمس اب کی جو مثال بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ اس کے جو صدر تھے چائنا کے، ایک دفعہ وہ بیمار پڑے اور بہت سیریس بیمار ہو گئے، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ان کو کینسر ہو گیا تھا چائنا کے صدر کو۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب سے زیادہ جو لائف ہے وہ ہنزا کے لوگوں کی لائف ہے، تو آپ لوگ ذرا اسے اسٹڈی کرو، وہ کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ وہ پروسیس فوڈ نہیں کھاتے، بیکری آئٹمس نہیں کھاتے، اور اس کے اندر جو ہے نا فریش ویجیٹیبل لیتے ہیں، فریش فروٹ لیتے ہیں، کوئی پروسیس آئٹم، کوئی بیکری آئٹم نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے اس کو دی چائنا اسٹڈی کے نام سے اس بک کو پبلش کیا، اور اس کے بعد اس بک کو بل کلنٹن جو ہے وہ 2004-05 کی بات ہے، اس کو بار بار ہارٹ کے پرابلم ہونے کی وجہ سے بار بار آپریشن ہو رہے تھے، اور 2010 میں ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا کہ بھائی اب تو بچ نہیں سکے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ دا چائنا اسٹڈی والی کتاب تھی وہ منگائی، اس کو پڑھا، اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ میں پہلی دفعہ ہنزا کے اندر 87 کے اندر گیا تھا، اس کے بعد میں ہنزا کے اندر جو ہے وہ اب گیا ہوں، تین ایک سال پہلے میں ہنزا گیا ہوں، اور وہاں پر نہ کوئی بیکری تھی، نہ کوئی میڈیکل اسٹور تھا، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے کوئی ہاسپٹل تھا۔ ہاں، شہر سے باہر جو ہے ایک آغا خان ہاسپٹل تھا، اور اس کے پاس ہی ایک جو ہے وہ میڈیکل اسٹور تھا، اور بیکریوں پہ کئی جنرل اسٹورز کے اوپر بریڈز تھیں، اور یہ ساری چیزیں ٹورسٹ کے لیے تھیں۔ یہ ہاسپٹل بھی ٹورسٹ کے لیے تھا، اور یہ جو دوسری میڈیکل اسٹور بھی ٹورسٹ کے لیے تھا، اور یہ جو بریڈز مل رہی تھی یہ بھی ٹورسٹ کے لیے تھی۔ وہ لوگ یہ بالکل نہیں کھاتے، وہ نیچرل غذائیں کھاتے ہیں، ان پروسیس کھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے ہم لیٹ 50s کے اندر ہم ناظم آباد آ گئے، اس وقت نیا بنا تھا، اور کراچی کا سب سے پوش علاقہ ہوتا تھا، اور ویل ٹو ڈو لوگ ہوتے تھے، اور تقریباً سن 60 کے بعد کی پیریڈ کی بات ہے، تو آلموسٹ 2 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا کے اندر صرف ایک بیکری تھی، اور اس کے اندر گنے چنے 3-4 آئٹم ہوتے تھے، کبھی کبھی کوئی بندہ خرید رہا ہوتا تھا۔ ایک میڈیکل اسٹور تھا، اور اس کے اندر کبھی کبھی کوئی بندہ کوئی دوا خرید رہا ہوتا تھا، اور چند دوائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک کلینک ہوتا تھا، اور اس کے اندر وہ ڈاکٹر صاحب فری بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی بھی پیشنٹ آ جاتا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس سے پورے خاندان کی خیریت پوچھ لیتے تھے۔ اتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا۔ صرف رش جو ہوتا تھا، جو موسمی بیماریاں ہوتی تھیں اس کے اندر رش ہوتا تھا، اس کے علاوہ تھرو آؤٹ دا ایئر کوئی رش نہیں ہوتا تھا۔ آج اسی علاقے کے اندر درجن بیکریاں ہیں، بڑی بڑی بیکریاں ہیں، ہر بار رش سے بھری رہتی ہیں، اور درجن ہی میڈیکل اسٹور ہیں، اور کئی کلینک ہیں، کئی ہاسپٹلس ہیں، اور اتنی ہی دوائیاں ہیں، اتنا ہی رش ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ اپنے علاقے کی بیکری کو دیکھ لیجئے، آپ کی جو بیکری آپ کے علاقے کی ہے، آپ اس بیکری کو دیکھ لیجئے۔ آپ کے علاقے میں جتنی بیکریاں ہوں گی اتنے ہی میڈیکل اسٹور ہوں گے۔ آپ پورے پاکستان میں کسی علاقے میں بھی دیکھ لیجئے، چاہے وہ گاؤں دیہات ہو، چاہے شہر ہو، چاہے بڑا شہر ہو، چاہے چھوٹا شہر ہو، جتنی بیکریاں ہوں گی اتنے ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیکری کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہو گئی نا اس کے ساتھ، بیماری کے ساتھ۔ تو بیکری آئٹم آپ چھوڑ دیجئے، فاسٹ فوڈ آپ چھوڑ دیجئے، آپ جنک فوڈ چھوڑ دیجئے، آپ بہتر ہو جائیں گے۔ 4 وائٹ چیزیں ایسی ہیں جن کو زہر کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے سفید نمک، دوسری ہے سفید چینی، تیسرا ہے میدا، اور چوتھا ہے یہ ریفائنڈ جو ہم پالش چاول ہوتا ہے،
یہ 4 چیزیں زہر ہیں، آپ انہیں زہر سمجھ کے لیجئے، یعنی کم سے کم کبھی کبھی لیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ کی بیماریاں کم ہو جائیں گی، جتنی بیماریاں کم ہوں گی اتنی آپ کی آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی، اتنا آپ کا ورکنگ آورز بڑھ جائیں گے، اتنا ہی آپ کا میڈیکل خرچہ کم ہو جائے گا. آج میڈیکل خرچے کتنے زیادہ میڈیکل خرچے ہیں، تو اس سے آپ اس کے کریں. اب آ جائیے انجن آئل کی طرف سے. انجن آئل کو جو ہے ہمیں پیریڈیکلی ریپلیس کرنا پڑتا ہے نا، تو آپ اپنے دماغ کے اندر بھی جو چیزیں ہم نے بھری ہوئی ہیں اس کو ہمیں نکالنا ہوگا. یعنی لرن، ڈی لرن اینڈ ری لرن. تو ہمیں اپنے دماغ کے اندر فریش چیزیں رکھنی ہوں گی. اور اگر انجن کول ہوتا ہے تو پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. ہم اگر کول ہوں گے تو ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی. اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اس کے اندر جو ڈیسیشن لیں گے وہ غلط ڈیسیشن ہوگا اور ہم اپنے تعلقات کو ہی خراب کر لیں گے. اس لیے ہم جب تک کول نہ ہو جائیں ہم کسی سے بحث نہ کریں، کسی سے بحث نہ کریں، کوئی ڈیسیشن نہ لیں. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھیں تو لیٹ جائیں. اگر تب بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے ہم وضو کریں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم نماز پڑھیں. اور دوسری بات ہے کہ انجن کو ہمیشہ کول رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، تسبیحات کا خیال رکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ورد کرنا پڑے گا. جب ہم فارغ ہوں تو ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے تو ہمارے فیصلے اچھے ہوں گے. اور پرسکون رہنے کے لیے گاڑی کو ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے. تو ہم اپنی گاڑی کو بھی ریسٹ دیں، گاڑی کو ریسٹ دیں اور اس کی مینٹیننس اور وہ سارا کچھ کریں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ ہم گاڑی کی جو باڈی ہے اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنی باڈی کا خیال ہی نہیں رکھتے، یعنی اسکن کا ہم اپنا خیال نہیں کرتے، گاڑی کے کلر کا اور اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کلر کہیں سے بھی ڈیمیج نہ ہو. اس کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، پالش کراتے ہیں، سروس کراتے ہیں، ٹیوننگ کراتے ہیں گاڑی کی، تاکہ تو ہمیں اپنی بھی سروس ٹیوننگ کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی ہم گاڑی کے کلر کی کیئر کرتے ہیں اتنی اپنی اسکن کی کلر کرنی چاہیے. یعنی ہم وقت ہائیڈریٹڈ ہیں. ہم 3 سے 5 لیٹر جو ہے روزانہ پانی پئیں، صبح سے شام تک. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو جیسے گاڑی کے اندر فلٹرز ہوتے ہیں ایسے ہم بھی فلٹرز کو استعمال کریں. اپنے فلٹرز کے لیے کیا ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے، ایک تو فزیکل فلٹرز ہیں کہ وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے جس وقت صبح اٹھیں تو اس وقت کم سے کم 2 گلاس پئیں، بڑا اچھا فلٹر ہو جاتا ہے جس کا. اس کے علاوہ ہم تربوز کا استعمال رکھیں، کھیرے کا استعمال رکھیں. ہلدی آدھی سے 1 چمچ ہم ضرور انفرادی کھائیں، جو ہنڈیا میں ڈلتی ہے اس کے علاوہ انفرادی ہم کھائیں. اس کے علاوہ املی کا پانی ہے، دھنیا کا پانی ہے، اس سے اپنی باڈی کو فلٹر کریں. ایک تو یہ فزیکل فلٹر ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنا مینٹل فلٹر بھی کریں. کیا ہم کسی نے بھی اگر کوئی غلط بات کی ہے، غصے میں بات کی ہے، تو ایمپیتھی کریں یا اس کے چوز میں جا کے دیکھیں اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اور اگر میں بھی اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے اور اس کو جو ہے وہ کر دیجئے. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کو جیسے گاڑی کو ریسٹ دینا ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بھی ریسٹ دینا چاہیے. ریسٹ دینے کے لیے کیا ہے، آپ کو روزانہ ڈیپ سلیپ چاہیے. آپ ایک وقت مقرر کر لیجئے سونے کے لیے، اور وہ وقت ہونا چاہیے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ٹائم ہے سونے کا، وہ رات 10 بجے تک سو جانا چاہیے اور صبح 5 بجے تک اٹھ جانا چاہیے. دیکھیے آپ کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ سونے لگیں تو آپ سکون سے سوئیے، اور اس کے اندر اپنی ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کیجئے کہ آج جو چیزیں آپ نے سکسیس کی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے، اور فیلور ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیے کہ آپ کی کسی بھی لفظ سے، کسی بھی چیز سے اگر کوئی ہرٹ ہوا ہو، یعنی اگر وہی الفاظ آپ کو کہے جاتے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی، تو آپ اس سے معافی مانگیے اگلے دن. اور دوسری بات یہ کہ آپ سب کو معاف کر کے سوئیے. اور دوسری بات یہ کہ آج کا دن جن لوگوں کی وجہ سے اچھا گزرا ہے تو آپ ان کے شکر گزار ہوئیے، اور خاص طور پہ اللہ کے شکر گزار ہوئیے. آپ دیکھیے کتنی پرسکون نیند آتی ہے آپ کو. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر رات کی نیند کے لیے ایک اور چیز ہے، 3-2-1 ایک رول ہے 3-2-1 کا. 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد مت کھائیے. 2 گھنٹے پہلے پانی پی لیجئے، اس کے بعد کوئی پانی نہ پیجئے. 1 گھنٹہ پہلے آپ اس کا اسکرین ٹائم ہے، اس کے بعد آپ کوئی اسکرین نہیں دیکھیں گے، یعنی نہ آپ ٹی وی دیکھیں گے، نہ آپ فون دیکھیں گے، اور نہ ہی آپ جو ہے پی سی اور لیپ ٹاپ دیکھیں گے. یہ اس کا رول ہے.
تو یہ ڈیلی کی ہماری سروس ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم گاڑی کی ویکلی تھوڑی سی صفائی صفائی اور کچھ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں. تو ویکلی سروس کیجئے, آپ اپنے فیملی کو کوالٹی ٹائم دیجئے, چاہے گھر پہ دیجئے, کوئی اچھی دعوت رکھ لیجئے گھر کے اوپر, بچوں کے ساتھ بیٹھیے, خاندان کے ساتھ بیٹھیے گھر کے اندر, اور وہ اچھے گئے اور سکون کر لی. 15 دن کے بعد ہم اپنی گاڑی کی اور زیادہ بہتر وہ کرتے ہیں. تو 15 دن بعد آپ تھوڑا سا لانگ روٹ کے اوپر آپ چلے جائیے. پھر مہینے کے بعد آپ اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا 25-50 کلومیٹر دور کی کوئی پکنک رکھ لیجئے, سارا دن کی پکنک رکھ لیجیے, کسی پارک کے اندر رکھ لیجئے, زو کے اندر رکھ لیجئے, کسی تفریحی مقام پہ رکھ لیجئے, یا آپ کے شہر کے ایڈجسٹنٹ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کا پروگرام رکھ لیجئے. تو آپ ایک وہ کر لے لیجئے, تو آپ اگلے 15 دن کے لیے پرسکون ہو جائیں گے. گاڑی کی ہر سال جو ہے وہ مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے, سروس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنی سروس اور مینٹیننس کیجئے. آپ کسی دوسرے شہر چلے جائیے, کسی رشتہ دار کے پاس چلے جائیے, کسی تفریحی مقام پہ چلے جائیے, آپ 15 دن کے لیے چلے جائیے. آپ دیکھیے کتنے بہتر آپ ہو کے اور واپس آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ چلتے پھرتے رہیے, کوئی گاڑی بھی اگر کھڑی رہتی ہے چند دن تو اس کے اندر اس کی بیٹری جو ہے وہ اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے, اور آپ کی بھی انرجی یہی ہے, تو آپ کو جو ہے وہ چلنا پھرنا چاہیے. آپ دیکھیے زیادہ تر لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ ود ان 5 ایئرس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں, اپنے کمرے بلکہ اپنے پلنگ تک محدود کر لیتے ہیں, بالکل باہر نہیں نکلتے آتے جاتے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی وہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے, ان کے اندر انرجی ختم ہو جاتی ہے, اور گاڑی کھڑی رہے تو اس کے انجن میں بھی پرابلم ہوتے ہیں, سٹارٹنگ پرابلم آ جاتے ہیں, اس کے جو ہے ویلز میں بھی پرابلم آ جاتے ہیں, چلنے میں پرابلم آ جاتا ہے, اور بغیر دھکے کے سٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ لوگ بھی بغیر دھکے کے نہیں چل رہے ہوتے. تو اس کے اندر اگر آپ ریٹائر ہو گئے تو کوئی نہ کوئی آپ اپنی ایکٹیویٹی رکھیے, کوئی نہ کوئی آپ اپنی مصروفیت رکھیے, آپ علم حاصل کیجئے, اور کوئی سا بھی علم حاصل کر لیجئے, کتاب پڑھیے, اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے. آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیے, اور اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ سوشل کانٹیکٹ رکھیے. انسان تو ایک سوشل اینیمل ہے نا, تو جب تک ہم اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے, میل جول نہیں رکھتے, ہم اچھے صحت مند نہیں ہوتے. تو آپ اپنی ایک سوشل لائف رکھیے, ڈیلی واک کیجئے, گھر کا سودا سلف پیدل جا کے لائیے. یہ گاڑیوں پہ اور موٹر سائیکل پہ جانے کا آج کے نوجوانوں میں وہ ہو گیا, پہلے ایسا ہوتا تھا, اسی لیے صحت میں بہتر ہوتی تھی, تب وہ ہو جاتا. تو آپ کو اپنے آپ کو متحرک رکھنا پڑے گا. میں آپ کو ایک مثال, ایک بات بتاتا ہوں, اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اس معاملے کے اندر. ہوا یہ کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو میرا بیٹا جو ہے شوکت خانم میں سرجن تھا. شوکت خانم والوں نے ایڈوانس سرجری جو آج کل انٹرنیشنلی ہو رہی ہے وہ سیکھنے کے لیے اسے انگلینڈ بھیجا 2 سال کے لیے, اور وہ وہاں انگلینڈ چلا گیا 2 سال کے لیے. اور اس کے بعد اس کا خیال تھا کہ ہمیں بلا لے گا, لیکن وہ جو ہے لاک ڈاؤن وہاں پہ بھی شروع ہو گیا کووڈ-19 کی وجہ سے, اور وہ سارا کچھ بند ہو گیا. اس نے کچھ پیسے ہمارے لیے وہ جو ٹور کے لیے رکھے تھے, جب تھوڑا سا بہتر ہو گیا پاکستان میں معاملہ, تو اس نے ہمارے لیے ایک ٹور کا وہ کر لیا. وہ یہ ٹور تھا جو وہ کراچی سے اسلام آباد بائی ایئر تھا, اور اسلام آباد سے لے کے اور خنجراب تک جتنے بھی علاقے تھے اس کا گھومنے پھرنے کا 10-15 دن کا اس نے ہمارا ٹور ارینج کر دیا مختلف شہروں کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ چلے گئے وہاں پر. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بہترین گاڑی ہمیں لینے آئی ہوئی تھی, اور لیکن وہ بار بار فون کر رہا تھا اور مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. اسلام آباد ایئرپورٹ پہلے سے بہت بڑا ہو گیا, میں درجنوں دفعہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ایئرپورٹ گیا ہوں, لیکن یہ کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا. وجہ کیا ہے, میری واک بالکل ختم ہو گئی تھی. میں جو پہلے واک کرتا تھا وہ بھی نہیں تھا, میرے جو کام تھا وہ بھی ختم تھا لاک ڈاؤن کے اندر. ایون کہ مسجد جانا آنا بھی, مسجدیں بھی بند ہو گئی تھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں نے باہر نکلنے پہ بھی پابندی لگا دی تھی, کیونکہ میں اس ایج گروپ کا تھا جس میں پرابلم ہو رہی تھی, اور کتنی زیادہ ڈیتھس ہو رہی تھی, تو میرے نکلنے پہ پابندی تھی. تو چند دنوں کی وجہ سے میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا, اور میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. میں بڑی مشکل سے اس کا ڈرائیور کا بار بار فون آ رہا تھا, سر کدھر ہے, سر کدھر ہے, میں فلانی جگہ. بھائی آ رہے ہیں, میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. اور میری وائف ساتھ تھی, وہ تھوڑا سا تیز ہو کے چلتی, پھر رک جاتی, میرا انتظار کرتی, تو میرے سے چلا ہی نہیں جا. پھر جب گاڑی پہ میں بیٹھا مختلف تفریح جگہوں پہ جیسے جیسے وہ جاتا رہا, تو اس کے اندر جو ہے میں صرف گاڑی سے ہی چیزوں کو ویو کرتا رہا, اور اتر کے نہیں دیکھا. وائف نے کہا میری تصویر اور ویڈیو بنا دے. میں نے کہا بھائی سیلفی لے لو, میرے سے نہیں چلا جا رہا. مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا. صرف میں جہاں پر جس شہر کے اندر ہم جاتے تھے, جس علاقے میں جاتے تھے, وہاں ہوٹل میں جانے کے لیے میں
بیٹھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ لابی تک جانا شروع کیا, پھر تھوڑی چہل قدمی شروع ہوئی. لیکن جب میں واپس آیا تو میں کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا. 10 سے 15 دن کا خالی ٹور تھا نا, اور اس کے بعد میں بالکل نارمل ہو گیا تھا اور بالکل ٹھیک چلا جا رہا تھا میرے سے, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا, بلکہ وائف کا مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا. اس کے بعد آ کے چونکہ نارمل ہو گیا تھے حالات, تو میں نے دوبارہ واک شروع کر دی. ایک زمانے میں 2 دفعہ واک کرتا تھا, ایک دفعہ صبح کرتا تھا اور ایک دفعہ شام کو کرتا تھا, فجر کے بعد کرتا تھا, اور ایک دفعہ مغرب سے پہلے 2 دفعہ واک کرتا تھا. بالکل فٹ تھا. کھانے کا بھی آپ خیال رکھیے, تو آپ اپنی غذا کا خیال رکھیے, آپ دوائیوں سے نہیں, آپ اس کو کریے. تو وہ جو ہے آپ اس کا بہت خیال رکھیے اور اپنا صحت کا خیال رکھیے. اور اسی طرح میں وقتاً فوقت, کیونکہ پروفیشنلز کے لیے صحت بہت ضروری ہے نا, ہیلتھ از ویلتھ بھی ہے, لیکن پروفیشنل کے لیے تو بہت بڑی ویلتھ ہے, بہت بڑی ویلتھ ہے پروفیشنل, چاہے وہ جاب کر رہا ہو چاہے بزنس کر رہا ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.